सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नजर और मैं हूं सना जहीर। इलेक्शन 2024 में फकत सिर्फ एक हफ्ता ही बाकी है और अवाम किसको वोट देंगे और कौन सी जमात अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब रहेगी। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद हैं सादत हुसैन बुखारी साहब, जो कि 10 सालों से सहाफत से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ चैनल से भी मुंसलिक रहे हैं, सियासत पे बहुत गहरी नजर रखते हैं। जी सादत हुसैन बुखारी साहब, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। मैं तकरीबन कोई 10 साल से मुख्तलिफ चैनल्स में काम करता रहा, सियासत को जिस तरह से देखा है, और आज जो इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं, एक हफ्ता रह गया है, सही बात है। तो मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे दावत दी। जी, ये तो हमारी सादत है कि आप हमारे शो में आए और इलेक्शन के बारे में जो है लोगों को मुफीद जो है बातें बताएंगे। इंशाल्लाह। बाकी ये इलेक्शन, कोशिश तो यही है कि बस अल्लाह करे कि ये इलेक्शन हो जाएं, सही बात एक है। अच्छे माहौल में इलेक्शन हो जाएं। कोशिश की जा रही थी, हर जमात कोशिश कर रही थी, ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा की जमातें हैं छोटी, उनकी कोशिश थी कि इलेक्शन डिले हो जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और इस्टेब्लिशमेंट ने, अदालतों ने, इन्होंने मिल के फ़ैसला किया कि अवाम की और मुल्क की खातिर ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन अब डिले ना हो, सही बात है। और इलेक्शन अब हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसका अच्छा नतीजा निकलेगा, हुकूमत आएगी तो जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं उनमें भी बेहतरी की तवक्को है। सही बात है। अच्छा, इलेक्शन 2024 के सिलसिले में जो मुख्तलिफ सर्वे हुए हैं, जैसे गैलप पाकिस्तान के सर्वे की हम बात करें, जिसमें से हर 6 में से 10 पाकिस्तानी यानी 57% जो हैं वो इलेक्शन के सिलसिले में इतने पुरजोश नहीं है, उनका वलवला नहीं है। तो अवामी तहफ़्फ़ुज़ात, उम्मीदें और खदशात अगर हम इलेक्शन 2018 के मुकाबले में देखें तो आपकी क्या राय है इसके सिलसिले में? देखें, इस हवाले से जब इलेक्शन होंगे हम्म, तो मेरे मुताबिक इस मर्तबा जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं, 2024 के इलेक्शंस में टर्न आउट सबसे ज़्यादा रहेगा। और जिस हद तक मैं मुताला कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो उम्मीद है कि और नहीं तो कम से कम 65 लाजमी क्रॉस करेगा, और 65% से ज़्यादा अगर आवाम निकलती है और वोट कास्ट करती है तो मुल्क की बेहतरी भी इसी में ही है कि हर बंदा अपना हक राय दही इस्तेमाल करे। कुछ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ जो है वो हम जी नहीं देना वोट, क्यों नहीं देना जी, कोई ऐसा है ही नहीं। और बाद में वही लोग सबसे ज़्यादा रो रहे होते हैं कि जी महंगाई है, देखें जी सड़कें नहीं बनी, पानी का मसला है। भाई, आपने वोट कास्ट नहीं किया, आपने अपना हक जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, अब तो आपको शिकायत आपको नहीं होनी चाहिए। शिकायत तब करें जब आप वोट के लिए भी निकलें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आवाम निकलेगी और भरपूर तरीके से वोट कास्ट करेगी। अच्छा, पिछला इलेक्शन 2018 और 2024 वैसे भी ये जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से कंट्रोवर्शियल रहा है, तो अभी इलेक्शन आने वाला है, तो 2018 का और 2024 का जो आप कंपैरिजन करते हैं वो किस तरह से करते हैं? देखें, 2018 का इलेक्शन ने ये इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब जो है अपोजिशन लीडर थे, और उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके कहा कि हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन आइए इस मुल्क के लिए मिल के काम करें। तहफ़्फ़ुज़ात हर इलेक्शन में जो है हर जमात को रहे हैं, और 2024 के इंतखाबात हैं। हाँ, एक चीज़ 2024 के इंतखाबात में मैं देख रहा हूँ कि 2024 में किसी उम्मीदवार को इतना खर्चा नहीं करना पड़ा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उन्हें खर्चा नहीं करना पड़ा। पहले बड़े खर्चे किए जाते थे, विजिट होते थे, खाने पकवाए जाते थे, बड़े बड़े जलसे किए जाते थे, और क्या क्या नहीं होता था। इस मर्तबा जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स बहुत छोटी हो गई हैं, कम हो गई हैं। लोग जो है वो डिजिटल मीडिया के थ्रू ही अवेयर एक दूसरे को कर रहे हैं, और नौजवान, उनको पता है कि हमने वोट देना किसको है। तो बाकायदा अक्सर लोगों ने तो दीवारों पे लिख के रखा हुआ है कि फलां हमारे पास ना आए।
تو اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ 2018 کا الیکشن وہ ایک بہتری کی شروعات تھی، اور انشاءاللہ 2024 میں جو ہے وہ بہتری دیکھنے کو ملے گی کہ لوگ باہر نکلیں گے. ٹرن آؤٹ ڈپینڈ کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس مرتبہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوگا، لیکن ایک صورتحال جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو سکتی ہے کہ مختلف جو غیر ملکی سروے کمپنیز ہیں انہوں نے بھی سروے کیے، پاکستانی نیوز چینلز نے بھی سروے کیے، اور اب یہ بتایا جاتا رہا کہ فلاں پارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ تقریباً کبھی 80% ہے، کبھی 65% ہے، تو دوسری پارٹی جو ہے اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 35%، 40%، اس سے زیادہ نہیں رہی. اور اس میں مزے کی بات یہ کہ آج ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے تقریباً کوئی 100 سے زیادہ سیٹیں نکال لیں گے. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ پاکستان کے ٹوٹل حلقے ہیں 266، اور ان 266 حلقوں میں سے نون لیگ نے 58 حلقوں پہ اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، اور ان کو 58 حلقوں میں پورے پاکستان سے اب امیدوار ہی نہیں ملے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم حکومت بھی بنائیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آزاد اب امیدوار پیپلز پارٹی کے بھی امیدوار ان سے زیادہ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے کوئی سیٹ نہیں چھوڑی، ان کے ہر جگہ پہ ہر حلقے میں ان کا امیدوار موجود ہے. تو میں پچھلے الیکشن سے کمپیریزن کر رہا تھا کہ پچھلے الیکشن میں کیا ہوا تھا. اب بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا، وہاں سے ان 3 جگہوں سے پیپلز پارٹی کو پچھلے سال تقریباً کوئی سیٹ نہیں ملی. 1-2 سیٹیں صوبائی انہوں نے لی تھیں، لیکن جو این اے کی سیٹ تھی وہ اب اس مرتبہ اگر وہی دیکھا جائے تو میں اپنے طور پہ حساب لگا کہ 10 جو ہے ان 3 حلقوں سے میں لے لیتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو پوٹھوہار کا علاقہ ہے اس میں 4 اضلاع ہیں، اس کی 13 ٹوٹل جو ہے حلقے اس کے بنتے ہیں. تو ان 13 حلقوں میں سے یہ پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے وہاں ان کی کوئی سیٹ نہیں تھی. تو میں نے کہا 3 حلقے ان کے بھی لگا لو. جنوبی پنجاب میں سے 6 سیٹیں نکالیں، اور جنوبی پنجاب میں سے 6 سیٹیں نکالیں، اور جنوبی پنجاب کی سیٹیں ہیں ٹوٹل 45، اور باقی بچ گئی سیٹیں 71، تقریباً 71 سیٹیں تقریباً بچتی ہیں. تو وہ ٹوٹل تجزیہ کر کے وہ ایک جو حساب کتاب میں نے لگایا تو نون لیگ کے پاس سیٹیں آتی ہیں کچھ 40 سے 45 سیٹیں، اور وہ امید کر یہ 2018 کی جو انتخابات ہیں اور جو موجودہ سروے ہے ان سب کو ملا کے یہ میں نے ایک کوشش کی کہ وہ یہ ایک کوئی نہ کوئی حل اس کا نکلے، پتہ چلے کہ بھئی 2018 اور آج کا سروے اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو نون لیگ کی کتنی سیٹیں بنتی ہیں. تو اب دیکھیں کہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی اس مرتبہ مجھے یقین ہے کہ نون لیگ سے زیادہ سیٹیں لے جائے گی. نون لیگ بالکل تصور ہی نہیں کر پائے گی کہ میں پیپلز پارٹی جو ہے یہاں سے سیٹ نکالے گی، اور پیپلز پارٹی وہاں سے سیٹ بھی نکالے گی، اور شاید چانس ہو کہ آگے جو حکومت ہے وہ بھی پیپلز پارٹی نہ بنا جائے، یہ بھی امید کی جا سکتی ہے. باقی تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے تو خیبر پختونخوا تو ہم بھول ہی جائیں کہ اگر کسی ایک جماعت کو بھی وہاں سے کوئی ایک سیٹ بھی ملے گی، چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ این اے کی ہو. تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بہت اچھی کمپین کر رہی ہے، وہاں پہ ان کے جلسے بہت کمال کے ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ جو جتنا بھی سروے ہوا ہے تو اس حوالے سے بھی تقریباً 90%، 95% تک پاکستان تحریک انصاف رہی ہے. اس کے علاوہ لاہور کے کچھ حلقے ایسے ہیں. خاص طور پہ یہ فرق اس وجہ سے بھی پڑا ہے کہ کچھ ٹکٹس جو ہیں ان لوگوں کو دیے گئے جو جیلوں میں بند ہیں. تو وہ جو ایک ووٹ ہے کہ بھئی یار دیکھو وہ جیل میں بند ہے، وہ بڑے پاکستان کے لیے، خان صاحب کے لیے جو ہے وہ بڑا تکلیف برداشت کر رہا ہے تو اس کو ووٹ دیتے ہیں. تو پاکستانی عوام جو ہے وہ درد دل بھی تو رکھتی ہے.
تو اور کچھ ہو نہ ہو تو درد دل کے واسطے شاید وہ ووٹ ہی ان کو مل جائے، اور وہاں سے تحریک انصاف کو بھی پنجاب سے کافی سیٹیں مل سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ پاکستان، سب سے پہلی بات کہ پاکستانی عوام نکلے۔ اگر پاکستانی عوام نکلتی ہے اور ٹرن آؤٹ جو میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ 65% کراس کرے گا، اگر وہ کرتا ہے تو پھر حقیقت یہی ہے کہ جو رزلٹ ہمارے دماغوں میں ہیں بالکل اس کے الٹ رزلٹ نکلے گا، اور پھر حقیقت میں جو ہم لوگ چاہتے ہیں، انقلاب کی باتیں سبھی کرتے ہیں، لیکن جو ووٹ کے ذریعے جو ایک انقلاب آتا ہے یا ملک کے حوالے سے کوئی ابھر کے سامنے آتا ہے، تو وہ اگر چیز ہو جائے پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور انشاءاللہ جو الیکشنز ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو جائیں، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو، کوئی امن و امان کی جو صورتحال ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوں، لیکن اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ باقی ہماری پاک فوج جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ جب فوج کے پاس ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، اور الیکشن بھی ٹائم پہ ہوں گے، اچھے ماحول میں ہوں گے، اور اگلی جو حکومت ہوگی وہ بھی جب آئے گی تو جو انہوں نے اپنا منشور پیش کیا ہے، اور نہیں تو کم سے کم 20% ہی اس پہ کام کر دیں، 20% کام کر دیں تو میرے خیال میں ملک بہت آگے جائے گا۔ اچھا، ہم انتخابات میں خواتین امیدواروں کی تعداد دیکھیں تو وہ کم ہے ابھی بھی خواتین کے حوالے سے، تو تمام جو سیاسی جماعت ہیں ان کو ایسا کیا منصوبہ لے کے آنا چاہیے جو خواتین جو امیدوار ہیں ان کو مستقل بنیادوں پہ فعال کیا جا سکے؟ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں ان کو بدلنا ہوگا، کیونکہ ابھی جو مخصوص سیٹیں ہیں خواتین کی، اس حوالے سے سب سے پہلے نون لیگ نے اپنے ٹکٹ جاری کیے تھے، تو اب ٹوٹل جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ہیں 60 خواتین کی، 10 اقلیتی ہیں۔ تو جو ٹکٹس جاری کیے گئے تو مجھے وہ پڑھ کے بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ تقریباً اس میں سے 99% ٹکٹس جو تھے ان کے جو اپنے چاچا، ماما، تایا ان کو دی گئے ہیں، یعنی وہی ہاں کہ میں ان کا اگر ایک اچھا ورکر ہوں، پہلے میں ایم این اے بھی رہ چکا ہوں، تو میں کہوں گا جی میری بیگم کو بھی دے دو، وہ میری جو ہے وہ بیگم کی فلاں دور کی رشتہ دار ہے اسے بھی دے دو۔ تو یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک سیاسی پارٹیوں کے اندر ایک مخصوص ٹولہ حکومت کرتا رہے گا اور مخصوص لوگوں کو ہی ٹکٹس دیے جائیں گے، نوازا جائے گا، اس حوالے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت کمال کا، ان کا میں بہت تعریف کروں گا اس بات پہ پیپلز پارٹی کی، کہ وہ ہمیشہ کم سے کم جو ہے وہ اپنی کچھ ٹکٹس ایسی رکھتے ہیں کہ جو بالکل جو غریب لوگ ہیں لیکن ان کے اندر وہ شعور ہے، سیاسی شعور ہوتا ہے، وہ ان کو آگے لے کے آتے ہیں، اپنے ورکرز کو وہ آگے لے کے آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں یہ چیز موجود ہے۔ تحریک انصاف میں دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی بالکل لو لیول سے لوگ اوپر آئے ہوئے ہیں۔ ہم تنقید کریں کہ انہوں نے الیکٹیبلز کو چنا، الیکٹیبلز کو انہوں نے جو ہے وہ ٹکٹس جاری کیے، لیکن اس حوالے سے ان کی جو مثبت چیز ہے اس کا بھی ہم بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسرا، اس مرتبہ تو تحریک انصاف جو ہے اپنی مخصوص نشستیں کھو چکی ہے، لیکن دیکھیں کہ اگر ان کے پاس الیکشن میں وہ کتنی سیٹیں لیتے ہیں، جیتنے کے بعد سارے آزاد ہیں فی الحال، ہر کوئی الگ الگ ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے۔ اور یہ سب سے مثبت چیز ہے کہ ہم نے جتنے بھی پچھلے الیکشنز دیکھے ہیں، اگر کوئی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ لیٹ ڈاؤن کر جاتے تھے کہ ہم نے حصہ ہی نہیں لینا۔ لیکن میں اس حوالے سے تحریک انصاف جو ہے یہ شاباش کی مستحق ہے کہ وہ باقاعدہ، چاہے ان سے انتخابی نشان ان کے پاس نہیں ہے، ان کے امیدواران آزاد ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا۔ وہ الیکشن چاہ رہے ہیں، اسی ڈیٹ کو چاہ رہے ہیں
جس ڈیٹ کو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ اس ڈیٹ کو ہونے ہیں، صحیح اعلان کیا، اب وہ بھی لگے ہوئے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے، اور مثبت چیزیں جتنی پاکستان میں آئیں وہ بہتر ہیں۔ اور خواتین کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً کوئی 5 کروڑ 93 لاکھ سے زائد ووٹرز جو ہیں وہ خواتین ہیں، تو ان کو بھی حق دینا چاہیے اسی حساب سے، اور تقریباً 6 کروڑ 92 لاکھ ووٹرز جو ہیں وہ مرد حضرات ہیں، اور ان میں جو خواتین کی تعداد ہے ان میں نوجوانوں کی تعداد تقریباً جو 35 سال کی عمر کے ہیں وہ تقریباً کوئی 60% سے زائد ہے، بڑی تعداد تو یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے سب پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ نظر ثانی کریں کہ ہم نے خواتین کو کس طرح سے جو ہے ٹکٹس جاری کرنے ہیں۔ خواتین آگے آتی ہیں، خواتین کو لیکن آگے لایا نہیں جاتا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پاکستان میں۔ اچھا، الیکشن 2024 میں ایک اور چیز بھی کہی جا رہی ہے کہ 64% پاکستانی جو ہے وہ اپنی جو ان کی فیملی ووٹ کرتی ہے اسی کو ووٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو کیسے سیاسی شعور اور آگہی دے سکتے ہیں کہ وہ ایک بہترین کینڈیڈیٹ کو چوز کریں؟ دیکھیں، جو موروثی سیاست ہے وہ تو پاکستان میں چلی آ رہی ہے، صحیح بات ہے۔ اور شروع سے ہی ایک اگر باپ ایک پارٹی سے منسلک ہے تو بیٹا بھی اسی پارٹی کو ہی ووٹ دے گا، صحیح اور اس کی کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے دوست گھیروں اور جا کے ووٹ دلاؤں۔ صحیح لیکن اس مرتبہ آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً کوئی 2018 کے مقابلے میں 2024 میں 10% جو ووٹرز ہیں وہ نئے ایڈ ہوئے ہیں، جو کہ بالکل نوجوان ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ اب تقریباً کوئی 56% جو ووٹرز ہیں وہ نوجوان ہیں، یعنی ایک بڑی تبدیلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس حوالے سے 2 دن پہلے ایک واقعہ بھی ہوا پشاور میں کہ جو والد صاحب تھے وہ تھے ANP میں، اور بیٹے نے جھنڈا لگا دیا تحریک انصاف کا، تو ان میں جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی اور بیٹے کو والد نے گولی مار دی۔ تو یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں، یہ کیونکہ وہ ایریا تو خیبر پختونخوا کا اس طرح کا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بہت زیادہ غصے والے، لیکن پنجاب میں اب یہ چیز بھی ہے، لوگ ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں۔ اب کل میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ ہم یہی گفتگو کر رہے تھے، تو مجھے ہنس کے بتا رہا ہے کہ میرے بابا جو ہیں وہ نون لیگ سے ہیں۔ میں نے کہا آپ کس کو ووٹ دو گے؟ تو کہتا ہے کہ اسی کو جس کا نام نہیں لینا۔ میں نے کہا بابا کو جو ہے آپ نے نہیں منایا یا آپ کو آپ کے بابا نے نہیں منایا؟ کہتا ہے کہ میں نے اماں کو منا لی ہے اور آگے بابا کی باری ہے، تو بابا بھی راضی ہیں۔ تو دیکھیں، اور لوگ اب اس چیز کا فیصلہ کرنے پہ آ گیا، یعنی شعور اور آگہی، بالکل شعور آ چکا ہے۔ اب ہم اس الیکشن میں دیکھیں گے یا ہمیں ابھی بھی اگلے الیکشن کا ویٹ کرنا پڑے گا اس شعور کو دکھانے میں؟ انشاءاللہ نہیں کرنا پڑے گا ویٹ، اور عوام اس دفعہ کسی کے کہے بغیر خود فیصلہ کرے گی، کیونکہ مجھے اپنی ضرورت کا مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے اس ملک سے، یا میں اس ملک کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کون سا لیڈر بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں کسی اور پہ چھوڑ دوں کہ وہ مجھے کہے کہ بھئی آپ نے جو ہے فلاں کو ووٹ دینا ہے، تو مطلب کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا چاہیے یا میں اس ملک کو کیسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ منشور پڑھے بغیر ووٹ دیتے ہیں۔ اب میں آج کسی بھی جماعت کے پاس چلا جاؤں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا منشور کیا ہے، ان کو منشور کا نہیں پتا۔ اب اگر نون لیگ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے، تو وہ میاں صاحب نے موٹر وے بنائی ہے۔ جی موٹر وے بنائی ہے تو مڈل کلاس کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اور دوسرا، تحریک انصاف کے پاس جایا جائے تو ان کے پاس سب سے بڑا جو اپنا ایک پروجیکٹ ہے صحت کارڈ، اور اس کو میں واقعی میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کو اس جیسے کئی پروجیکٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں
ہم لوگ ذہنی بیمار ہو چکے ہیں. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے پی پی کا، ان کا بھی تو یہ تھا پروگرام. بالکل یہ بہت اچھا پروجیکٹ تھا، اور اس کو جو ہے جو دوسری گورنمنٹ تھی وہاں پہ ان کو پہلے 2000 دیا جاتا تھا، پھر 2500 دیا جاتا تھا، لیکن جو احساس کفالت پروگرام آیا تھا تو اس کے تحت پھر وہ 14,000 کر دیا گیا. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ ہم نے لوگوں کو اس طرف نہیں لگانا صحیح کہ ہم لوگوں نے مفتے پہ لگا دیا ہے صحیح. اور لوگ لگ گئے ہیں. نہیں ابھی تو سیاسی منشور آ نہیں رہے ان کے، جو بلاول نے اپنے شو کیا، اور جو نون لیگ کا ہم بات کریں گے انہوں نے اپنے منشور پہ دو ہی لوگوں کے آ رہے ہیں، باقیوں کے تھوڑے سے وہ دیکھیں ویزیبل نہیں ہیں. منشور جو ہے پی ایم ایل این کا بھی آ چکا ہے، پیپلز پارٹی اور کا بھی. تقریباً وہی منشور ہے جو پہلے تھا، صحیح. اور پیپلز پارٹی کا بھی منشور آ چکا ہے. اس میں کچھ تبدیلیاں ہیں، جس کے حوالے سے یہ تھا کہ ہم 30 لاکھ گھر تھے، گھر بنا کے دیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، نوجوان اسکیم کو لے کے آئیں گے. تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے بھی ایڈ کی ہیں. اور آج جو ہے وہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ بھی ایک دو دنوں میں جو ہے اپنا منشور پیش کر دیں گی. تو منشور کو پڑھے بغیر ووٹ نہیں دینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ منشور کے حوالے سے آپ نے اپنے لیڈران سے سوال بھی کرنا ہے کہ آپ نے جو پچھلا منشور دیا تھا اس پہ آپ نے کتنا عمل کیا ہے. صحیح. اس کی پرسنٹیج آپ نکالیں کہ کتنا % آپ نے عمل کیا ہے. یہی سیاسی شعور اور یہی سیاسی شعور ہونا چاہیے، اور عوام میں وہ اب آتا جا رہا ہے. اچھا ہم یہی سروے کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی مختلف سرویز بھی ہوئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 44% پاکستانی جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پوسٹرز کی کمی ہے، بینرز کی کمی ہے الیکشن کے حوالے سے. تو یہ جو وجوہات کیا ہیں، یہ ٹرینڈ کیوں چینج ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم دیکھیں جو پارٹی ورکرز جو وزٹ کرتے تھے، جو لوگوں کے گھر وزٹ کرتے تھے، اس میں بھی کافی کمی دیکھی گئی ہے. تو یہ اس الیکشن میں یہ جو ٹرینڈ چینج ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اب دور جو ہے ہمارا ڈیجیٹل ہو گیا ہے. ہم اب ان جو بینر سے پینافلکس سے ہم لوگ بالکل سائڈ پہ ہو گئے ہیں. اور میں اس کا کریڈٹ ایک جماعت کو ضرور دوں گا، اور اس کا کریڈٹ یہ بنتا ہے کیونکہ ہماری جو پاکستان کی ترقی کا انحصار بھی انہی چیزوں کی طرف ہے. ہم لوگ جو یہ ڈیجیٹل اکانومی ہے ہم اس سے دور ہوئے، بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بینرز کی کمی ہے. کل میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کی، تو جیسے ہی میں نے ویب سائٹ اوپن کی تو سب سے پہلے ایڈ آیا. وہ ایڈ کس کا تھا؟ پی ایم ایل این کا. اس کے بعد میں نے جب دوسری ویب سائٹ اوپن کی تو پھر سب سے پہلے وہ پھر تحریک انصاف کا. تو پیپلز یہ میں چیزیں دیکھ رہا ہوں. پھر میں نے ایک دو دوستوں سے رابطہ کیا، کیونکہ ہم لوگوں نے کچھ دوست گوگل ایڈز پہ اور جو فیس بک ایڈز ہیں ان کے اوپر کام کر رہے تھے، تو میں ان سے معلومات لینا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج کل یہ سب سے زیادہ بزنس یہی ہے. تو جب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی ویب سائٹ استعمال کرتا ہے، سوشل میڈیا ہر بندہ استعمال کرتا ہے، تو یہ جو بینرز ہیں ان کی کمی کی وجہ میرے خیال میں اب یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے آن لائن اپنی کمپین شروع کر دی ہے. اور دوسرا امیدواران کا نہ جانا، تو میرے خیال میں یہ ایک مثبت بھی قدم ہے کہ ہماری جو ایک جماعت ہے وہ اتنی پاپولر ہے کہ اس کو جو ہے اس چیز کا ہے کہ بھائی میں نہیں بھی جاؤں گی تو مجھے ووٹ پڑے گا. اور کچھ اتنے ان پاپولر ہیں کہ وہ شاید ڈر رہے ہیں. تو سب کو جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ عوام کا سامنا نہیں کریں گے تو شاید میرے خیال میں ان کو کوئی بھی ووٹ نہ دے. تو ووٹ لینا ہے تو عوام کو فیس کریں، عوام کے سامنے جائیں، اپنی چیزیں رکھیں. اور سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اب میں نے مختلف لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ووٹ مانگنے کے لیے گئے تو لوگوں نے ان کو اپنے مسائل نہیں بتائے کہ ہماری گلی پکی کرا دو، ہماری سڑکوں کا مسئلہ ہے، ہمارا پانی کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے صرف ایک سوال کیا ہے کہ کیا حکمرانی کا حق جو ہے وہ عوام کو ملے گا. لوگ اب جو ہے سمجھدار ہو چکے ہیں. اگر پاکستان میں حقیقی جمہوریت
چاہیے ہوں، تو ہمیں بدلنا ہوگا. صحیح، ایم این ایز کا کام نہیں ہے گلیاں پکی کروا کے دینا، صحیح، نالیاں پکی کروا کے دینا ایم این اے کا کام نہیں ہے. اس کا کام ہے قانون سازی کرنا، صحیح، عوام کے لیے ایسی قانون سازی جس سے انہیں فائدہ ہو، انہیں Okay. روزگار میسر ہو، صحیح، پاکستان میں جو پاکستان کی معیشت کی بہتری ہو. صحیح، تو اگر ایک ایم این اے گلیاں پکی کروانے کے لیے لگ جائے، ہوں، قانون سازی کون کرے گا؟ صحیح بات، تو عوام جو ہے اب اس چیز سے دور ہوتی جا رہی ہے، صحیح. اور یہ میرے خیال میں پاکستان کا مستقبل بھی اسی میں ہے. اچھا، الیکشن 2024 میں آپ ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ووٹرز کو یہی ایک پیغام ہے کہ چھٹی کا دن ہم اکثر سو کے گزار دیتے ہیں، صحیح، میں خود بھی سو کے گزارتا ہوں. صحیح، تو میں ووٹر سے یہی کہوں گا کہ وہ دن سونے کا نہیں ہے. صحیح. اس دن اگر آپ لوگ سو گئے ہوں، تو پھر اگلے 5 سال آپ سوتے رہیں. اگلے 5 سال آپ نے گلا نہیں کرنا کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور جو یہ ملک ہے وہ صرف میرا نہیں ہے، وہ امیدوار کا نہیں ہے، وہ 25 کروڑ عوام کا ہے. یہ ملک سب کا ملک ہے. سب نے باہر نکلنا ہے، ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور منشور آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ کون سا لیڈر کیا منشور دے رہا ہے، اور اس سے پہلے اس نے جو منشور دیا تھا اس پہ کتنا % اس نے عمل کیا ہے. بس ووٹ ڈالیں پاکستان کے لیے. بہت شکریہ. جی سعادت حسین صاحب، تھینک یو آپ کے آنے کا، اور آپ نے جو اتنی ویلیویبل معلومات ہمیں دی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ سب سننے کے بعد عوام ووٹ ڈالنے ضرور جائیں گے، اپنے گھروں سے نکلیں گے اور ووٹ ضرور دیں گے. اسی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. شہنشاہ کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں. شہنشاہ